पंजाब के भाइयों बहनों का क्या ये हक नहीं था कि उनको कोई सेहत की बुनियादी सहूलियात दी जाती? क्या वजह है कि आज भी इलाज के लिए लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान भर के लोग इलाज के लिए वो NICVD जा रहे हैं, यहीं पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के हमारे दोस्त जो हैं वो इलाज के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे वहाँ जा रहे हैं, जो गंबट में हमारा इंस्टीट्यूट है लिवर ट्रांसप्लांट और लंग्स ट्रांसप्लांट का वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक हेल्थ आज तक फैसिलिटी देने में PMLN बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने सिर्फ चंद उन प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जिसमें उनका कोई अपना फ़ायदा था। उन्होंने कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं लेके आया जिसमें अवाम का फ़ायदा हो, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। इंसान की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होती है? वो इंसान की अपनी सेहत होती है, और सेहत के शोबे में मुकम्मल तौर पर अनफॉर्चुनेटली PTI भी बुरी तरीके से नाकाम रही। PTI तो किसी फील्ड में कोई काम नहीं किया, इमरान खान ने किसी फील्ड में कोई काम नहीं की। PTI भी बुरी तरीके से नाकाम रही। PTI तो किसी फील्ड में कोई काम नहीं किया, इमरान खान ने किसी फील्ड में कोई काम नहीं किया। लेकिन PMLN ने सेहत के शोबे में कोई भी काम नहीं किया। आज भी मुझे बताएं कि इलाज के लिए PMLN की अपनी लीडरशिप कहाँ जाती है, जो ये बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि जी हमने जी मुल्क को ये कर दिया, हमने मुल्क के लिए ये अच्छा काम किया। आज भी इनके तमाम के तमाम लोग इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, जबकि हमारे पास हाल ये है कि मुझे खुद अगर स्टंट डले, मुझे खुद सीवियर हार्ट अटैक हुआ तो मैं हैदराबाद के NICVD में रात को 4:30 बजे गया कि मुझे पता था मेरी सरकारी हॉस्पिटल मेरा इलाज कर सकती है। क्या PMLN की लीडरशिप किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकती है? नहीं करवा सकती, क्योंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपको खुदा ने इतना कुछ दिया है, आप अपने बुखार के लिए भी बाहर जा सकते हैं, तो गरीब आवाम के लिए कौन सोचेगा? गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात कौन देगा? गरीब आवाम के लिए सारी चीज़ें कौन देखेगा? उसके साथ साथ हमारे पार्टी के दोस्तों ने बताया, जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब बैठे हैं, बाकी मैडम नायाब बैठी हैं और सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन के लिए जो भी प्रिंटिंग मटेरियल लगाया, जहाँ पे भी लगाया वहाँ पे वो मटेरियल उतारा गया। कभी ये कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन के जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो मटेरियल पूरा नहीं उतरता। कभी कोई और बहाना किया जी इंतजामिया सफाई कर रही, वो मटेरियल निकाला जा रहा है। और आप जाके देखेंगे PMLN का अपना मटेरियल इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन के बावजूद लगा हुआ है पंजाब में। ये जितने मेरे साफी भाई, ये जाके आप उसको, बहुत मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूँ, कोई सियासी बयान दे रहा हूँ, आप जाके देखें PMLN के वो इस तरह के सारे मटेरियल लगे हुए हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से एक मोतबाना गुजारिश कर रहा हूँ, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान को आइन देने वाली पार्टी, पाकिस्तान को एटमी ताकत देने वाली पार्टी हैं। हम वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि हादसाती तौर पर लोग लीडर बने या चोर दरवाजे से लीडर बने। हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी रवैया हो वो तमाम जमातों के साथ एक जैसा होना चाहिए। ये कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के का नाम लेकर या उसकी आड़ पे या कुछ लोग और गुंडागर्दी करके पीपल्स पार्टी का कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल यहाँ से हटाएं और बाकी जमातों के प्रिंटिंग मटेरियल यहाँ पे लगे रहें। अगर जो पॉलिसी होगी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक पॉलिसी होगी। मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। पीपल्स पार्टी का जो भी प्रिंटिंग मटेरियल है उसको कोई भी हाथ ना लगाए। और हम नहीं चाहते कि एक पुरअमन माहौल को, हम चाहते हैं कि सारे पुरअमन माहौल चले, लेकिन इस तरह की ऊंचे हथकंडे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मतलब एक शराफत से पीपल्स पार्टी चलती है। पीपल्स पार्टी की शराफत को किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी ना समझा जाए। हम हर चीज़ में कानूनी रास्ता अपना अख्तियार करेंगे और कानूनी तौर पर यह नहीं हो सकता कि सिर्फ एक लाडले से किस्मती जान छूटी तो दूसरे लाडले के लिए जो है वो खुसूसी इंतजामात अगर किए जा रहे हैं, उनको ख़ास रियायतें खुसूसी दूसरे लाडले को, जो कि पहले भी इस मुल्क की तबाही के ये लोग सबब बन चुके हैं। इन दोनों लाडलों ने इस मुल्क को आज इस नौयत पे पहुंचाया है, चाहे वो PTI हो जिसने तबाही के किनारे पे पहुंचाया, फिर बाद में PMLN, पहले भी और अभी भी जिस तरह से उन्होंने इकॉनमी की तबाही और बर्बादी की है, इसकी जिम्मेदार इस मुल्क में PTI और PMLN है। तो किसी भी सूरत में इन दोनों जमातों के ये काले कारनामे जो हैं उसका खमीज़ा ये कौम नहीं भुगतेगी। अब कौम जो है वो 10 पॉइंट एजेंडा जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, वाहिद उम्मीद है इस मुल्क की अब वो 10 पॉइंट एजेंडा, उस 10 पॉइंट एजेंडा के अलावा इस मुल्क का कोई सर्वाइवल नहीं है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नई सोच,
وہ نئی سوچ ان کی ہے کہ پرانی سیاست کو ختم کرو, اور وہ پرانی سیاست کیا ہے؟ وہ لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ختم کرانا چاہتے ہیں, وہ نفرت کی سیاست کو ختم کرانا چاہ رہے ہیں, وہ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو کہ ایک شخص جو ہے جو کہتا تھا کہ میں اس کو پورے پاکستان کو جیل میں ڈالوں گا, اس کو جیل میں ڈالوں گا, اس کو جیل میں ڈالوں گا, ان سے جیل میں یہ تکالیف دوں گا, ان سے میں یہ ظلم کروں گا. جو کوئی شخص ٹاک شو میں رات کو عمران خان کے خلاف کوئی ایک بات کرتا تھا, دوسرے دن جو ہے اس شخص کے خلاف جو نیب کے نوٹس آ جاتے تھے. اس طرح کا طرز عمل 3.5 سال کی سیاست میں دیکھا گیا ہے. پھر دوسرا شخص جو باہر سے آیا ہے, جو معاہدہ کر کے ہمیشہ ملک سے بھاگا ہے اور پھر ہمیشہ معاہدہ کر کے ملک سے آیا ہے. بغیر معاہدے کے نہ یہ جاتا ہے, نہ بغیر معاہدے کے یہ آتا ہے. اور وہ شخص آ کے پھر وہ ایک الگ بدلے کی آگ کہ جی مجھے کس نے کیوں نکالا, مجھے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, میں ان سے ان کا حساب لوں گا, ان کا حساب لوں گا. تو ان کے آپ دیکھیں دونوں کے بیانیے کیا ہیں, ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے بیانیے کیا ہیں. یا تو ان کو اقتدار کا بیانیہ ہے یا ان کو انتقام کا بیانیہ ہے. انتقام اور اقتدار کی لڑائی میں یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کا بیانیہ کیا ہے, روٹی کپڑا مکان. جو واحد پولیٹیکل پارٹی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنا ایجنڈا دے رہے ہیں 10 پوائنٹ ایجنڈا, وہ اقتدار کا ایجنڈا نہیں ہے, وہ ان کا اس ملک کے عوام کے مسائل کے حل کا ایجنڈا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک کے مسائل حل کیے جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو بجلی سستی کیسے دو گے, لوگوں کی آپ جو انکم ہے اس کو ڈبل کیسے کرو گے. اصل چیز ہے کہ لوگوں کی انکم بڑھے گی تو لوگ چیزیں افورڈ کر سکیں گے. آج اگر لوگ بجلی گیس اور پانی یہ چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی انکم کم ہے, ان کی انکم کو بڑھانے کے ایجنڈاز ہیں. آج بھی سیلاب پورے پاکستان میں آیا, سیلاب پنجاب میں بھی آیا, ساؤتھ پنجاب میں سیلاب خیبر پختونخوا میں آیا, سیلاب بلوچستان میں آیا, سیلاب سندھ میں آیا. سندھ میں 21 لاکھ گھر بنانے کے لیے کام ہو سکتا ہے. سندھ میں 21 لاکھ گھر بنانے کے لیے پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ گورنمنٹ دن رات ایک کر کے کافی گھر بننا شروع ہو گئے, کافی گھر ریڈی بھی ہو گئے, تیار ہو گئے, لوگ رہ رہے ہیں. میرے اپنے حلقے میں ایک صوبائی حلقے کا کینڈیڈیٹ ہوں اپنی پارٹی کا, حیدرآباد رورل کا. میرے اپنے حلقے میں 14,000 گھر بن رہے ہیں. 14,000 گھر صرف ایک حلقے میں بن رہے ہیں. تو اور کیوں بن رہے ہیں؟ اور وہ سروے کس نے کیا؟ سروے کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے. سروے میں سندھ گورنمنٹ موجود تھی, پاکستان آرمی کے نمائندے موجود تھے, نادرا کے نمائندے موجود تھے, ورلڈ بینک کے نمائندے موجود تھے. صاف اور شفاف طریقے سے وہ چیزیں کر کے اگر ہم وہاں پہ اس طرح کے گھر بنا سکتے ہیں تو کیا پاکستان میں باقی کچی آبادیوں کا کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے ملک کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک کی جو ہے وہ حکومت وہ ان غریب لوگوں کو گھر بنا کے دے؟ اگر وہاں پہ صحت کی مفت سہولیات مل رہی ہیں, آپ کی NICVD ہر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہے, تو کیا یہ حق نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ہر ہاسپٹل میں جو ہے وہ اس طرح کی فیسلٹیز دی جائیں؟ میں آج بھی آپ کو وہ ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, میں آپ کو آج وہ فوٹیجز دکھا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پنجاب کے بھائی اور بہن وہ علاج کے لیے سندھ میں آ رہے ہیں. میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہاں پہ وہ علاج ہمارے نہیں ہوئے اور وہی علاج ہمارے جو ہے وہ سندھ میں ہو رہے. تو اس طرح ہر فیلڈ میں تھر کا کوئلہ جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا خواب تھا, جس کو میاں نواز شریف نے ختم کروایا بغض میں کہ جی وہ پیپلز پارٹی وہ کیوں کوئلہ نکلوائے. وہ پھر جب محترمہ آصف علی زرداری صاحب وہ تھر کا کوئلہ نکلنا شروع ہوا, آج تھر کا کوئلہ نکل رہا ہے, پاکستان کی نیشنل گریڈ میں وہ بجلی آ رہی ہے. اور اگر یہ کنٹینیو ہوتا رہا انشاءاللہ تعالیٰ تو 200 سال تک آپ بجلی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے. تو وہ انیشیٹو پاکستان پیپلز پارٹی نے لی, یہ ویژن ان کے تھے. CPIC کے انیشیٹو محترم آصف علی زرداری صاحب کے یہ انیشیٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. تو جب ایک جماعت جو کہ ملک کے لیے سوچ رہی ہے, ملک کے عوام کے لیے سوچ رہی ہے, باقی جماعتیں اقتدار کی ہوس کے لیے پاگل ہیں, انتقام کی ہوس کے لیے پاگل ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس بار 21 تاریخ کو ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جس طرح لاہور کی تنظیم کام کر رہی ہے, لاہور کی پارٹی کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا جلسہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی جلسہ اور 8 فروری کی تاریخ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رخ اختیار کرے گی. اور عوام ہمیشہ کے لیے جو پرانی سیاست ہے, جو پرانے طرز عمل کی سیاست ہے, جو وہ سیاست ہے جس سے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سیاست ہے, سیاسی اختلافات سیاسی دشمنیوں میں تبدیل کرنے کی سیاست ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو مفاہمت کا عمل ہے وہ اس طرح کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفنا دے گا. یہ بتائیے کہ کیا PTI کو جس طرح انداز سے جو ہے وہ بیک میں لے جایا گیا ہے, اس سے پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں خود کو فیل کر رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, پیپلز پارٹی نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر PTI سے بلہ چھینا گیا
تو ہم نے کوئی جشن نہیں منائے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے مخالفین جو ہے ان سے مقابلے میں جیت کے آنے کا مزہ آتا ہے. یہ تھوڑی کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی تو ہم خوش ہیں. خیر پی ٹی آئی کی اپنی جو سیاست تھی نا, یہ مطلب پی ٹی آئی کے میں نے کہا کہ بلے چھیننے کی پیپلز پارٹی نے کوئی حمایت نہیں کی, لیکن اگر 2018 کی الیکشن کو دیکھوں تو پی ٹی آئی خود اقتدار میں, یہ اس سے بھی گرے ہوئے حربے پی ٹی آئی نے استعمال کیے تب وہ اقتدار میں آئے. کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 2018 کی الیکشن کس طرح ہوئی, کس طرح آر ٹی ایس بیٹھے؟ ہم نے کراچی میں وہ الیکشنیں دیکھی ہیں جب پی ٹی آئی کو جعلی مینڈیٹ دیا گیا. پھر 2018 کی الیکشن کے باوجود جس طرح جہاز بھر بھر کے, لوٹے بھر بھر کے عمران خان کی جھولی میں پھیلائے گئے, اس کے باوجود بھی عمران خان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اور اسمبلی میں اس پاس اکثریت نہیں تھی. جتنے بل منظور کیے گئے وہ جعلی طریقے سے منظور کیے گئے, اور عمران خان اس کو خود مان چکا ہے ٹی وی چینل پہ انٹرویو میں لا کے کہ میرے پاس تو اکثریت ہوتی ہی نہیں تھی, میں تو کہیں اور مدد کے لیے دیکھتا تھا. تو ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ایک جعلی لیڈر عمران خان اس قوم کے اوپر, اس ملک کے اوپر تھوپا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایکسپیریمنٹ تھا. پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ عمران خان کو جس طریقے سے ایک لانچ کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے جھولی میں بٹھا کے اس کو اقتدار دیا گیا, یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا. شجیب صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ آپ نے قرار دے دیا, جعلی مینڈیٹ بھی دیا گیا, اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک اور لاڈلا جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اصل میں جو پرانا لاڈلے کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے, دوبارہ لانچ, یہ جو لاڈلے تیار کر رہے ہیں, جو تیار کرنے والی فیکٹری ہے, وہاں پہ آ کے آپ سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, ان کی طرف نہیں رخ کرتے, صرف جو مہرے ہیں ان کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں. اصل ذمہ دار ملک کی تباہی بربادی کے تو وہ لوگ ہیں جو یہ ایسے لاڈلے تیار کرتے ہیں, ایسے مہرے تیار کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں, یہ ماضی سے سیکھنے کی بات ہے نا. پیپلز پارٹی کبھی بھی, آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا آپ ماضی دیکھیں گے اور باقی پارٹیوں میں ماضی دیکھیں گے نا, اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیا. باقیوں تو خراش آتی تھی تو ایک دم ان کے لیے لندن کی فلائٹیں اور سارے قانون کی لتاڑ شروع ہو جاتی کہ سزا یافتہ لوگوں کو بھی ملک سے باہر بھیجا گیا کیونکہ ان کو خراش آ گئی, یا آئی بھی نہیں آئی وہ بھی خدا کو پتہ ہے. لیکن جان کے نذرانے دیے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے. بم دھماکوں اور خطرات کے باوجود اس ملک میں آئیں اور فیس کیا, اور جامع شہادت نوش کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی. بغیر کسی ثبوت کے 11 سال جیل کسی نے کاٹی تو محترم آصف علی زرداری صاحب نے کاٹی. اس سے بڑی کوئی مجھے سیاسی قربانی, کوئی مجھے ایک پولیٹیکل پارٹی تو بتا دے, اس سے بڑی کیا, اس سے 50% بھی کسی نے کوئی تکلیف نہیں لی, کسی نے 10% بھی تکلیف نہیں دی. ابھی 3 مہینے سے عمران خان جیل میں تو سب کو وہ ہیرو لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو جس کو بھی آج دن تک مصنوعی طور پہ اقتدار دیا گیا, اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, اس قوم کے ساتھ کیا کیا. اور جو بھی جینین پارٹی رہی ہیں, اور میں کہوں گا صرف پاکستان پیپلز پارٹی, جب 2008 کی حکومت بھی آئی تھی تب بھی آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, این ایف سی ایوارڈ, 18ویں ترمیم, بلوچستان کے ایشوز, خیبر پختونخوا کے ایشوز, ہر قومی ایشوز پہ جس طرح محترم آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کو جس طرح اسٹرانگ کیا, اپنے پاورز پارلیمنٹ کو دیے, تو اگر کوئی ڈیموکریٹک پارٹی آئے گی تو اس طریقے کی چینجز آئیں گی. اور اگر کوئی مصنوعی پارٹیاں آئیں گی, چاہے وہ کس طریقے سے بھی چور دروازے اقتدار میں آئے, تو مصنوعی پارٹیاں, کیونکہ ان کا ویژن نہیں ہے, تو وہ مصنوعی پارٹیاں اسی طریقے کی ملک کی اور قوم کے لیے خرابیاں کریں گی. گزارش یہ ہے کہ 2013 میں ابھی پورے رزلٹ بھی نہیں آئے تھے عام انتخابات کے, تو وکٹری اسپیچ ہو گئی تھی ماڈل ٹاؤن سے, اس پر پیپل پارٹی نے اعتراض کیا کہ رزلٹ بھی نہیں آئے, اس سے پہلے ہی اناؤنس ہو گیا کہ ہم جیت گئے ہیں. اب تو رزلٹ بھی نہیں آئے, الیکشن بھی نہیں ہوا, اور وزیر اعظم کے طور پہ ملک کے لیے مسائل کے لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں بڑی میٹنگیں کر رہے ہیں کہ میں نے گیس کا بحران کیسے حل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. کیا یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی وکٹری اسپیچ نہیں ہے جو آج کل نواز شریف صاحب دیکھیں جی, نواز شریف جس طریقے سے بھی کوشش کر رہا کہ چور دروازے سے الیکشن میں آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اس بار عوام ریزسٹ کریں گے, کسی بھی کسی بھی اس طرح کے جعلی مینڈیٹ سے کسی بھی حکمران کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو. کیا اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اگر الیکشن کے بعد جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ تمام پارٹیز مل کر حکومت بنائیں گی, تو پیپلز پارٹی نے یہ ورک چھاڑ دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے؟
دیکھیے پیپلز پارٹی اکثریت میں آئے گی اور اگر بعد میں نواز پی ایم ایل این نے درخواست دی حکومت میں آنے کی تو اس پہ غور کیا جائے گا.